अस्सलाम जी। अंजुम भट्ट कर रहा हूँ टोरंटो से। टोरंटो में इस वक्त शाम के तकरीबन 7:45 बजे रोज़ा खुलने वाला 21वां रोज़ा है आज माशाल्लाह। और 14 मई थर्सडे शाम 7:45 बजे और बाहर इसको बारिश हो रही है। और 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज मैं आपको दो सच्ची कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। ये दोनों कहानियाँ क्योंकि मैंने फ़र्स्ट हैंड उन लोगों से सुनी है जिनके मुतालिक ये कहानी है, तो इसलिए मैं इनको कह सकता हूँ ये सच्ची कहानी है। ये दो लड़कियों के बारे में है जो दो मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स में रहती थीं। एक यूरोप में, ग्रीस में, जिसको आप यूनान कहते हैं, वहाँ रहती थी, और एक अमेरिका में यूएसए में रहती थी। तो एक की कहानी 2002 में मैंने सुनी और एक की कहानी मैंने कुछ साल पहले सुनी, लेकिन उसका जो इंसिडेंट हुआ था वो तकरीबन 10-12 साल पहले हुआ। ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं समझता हूँ और मेरा हमेशा से ये बिलीफ भी है, और ज़ाहिर है ये अल्लाह ताला का फरमान भी है, तो मेरा तो बिलीफ ऑटोमेटिकली नेचुरली बनता है। तो कि ये जो हदायत है वो अल्लाह ताला ने देनी है और अल्लाह ताला की तरफ से है। और इंसान जो मर्ज़ी कोशिश कर ले, जितनी मर्ज़ी पाँव हाथ पैर मार ले, जब तक अल्लाह ताला की हदायत की तरफ से हदायत नहीं होगी उस वक्त तक इंसान हदायत हासिल नहीं कर सकता। और जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे उसको कोई हदायत नहीं दे सकता, और जिसको अल्लाह ताला हदायत देना चाहे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो ये मस्त है। तो वो ऐसा है, कहानी इस तरह है कि 2002 में मैं अपने बेटे को चाह रहा था कि इसको कुरान मजीद के तालीम दिलाई जाए। वो उस वक्त छोटा था, तकरीबन 7 साल का, 7 ईयर प्लस था। तो मैं कोई टीचर ढूंढ रहा था कि कोई इसको घर आके पढ़ा सके। तो हम ढूंढते ढूंढते एक मदरसे, छोटा सा मदरसा, छोटा स्कूल कह लें, वो वहाँ गए। तो वहाँ पर एक लेडी से मुलाकात हुई जो इंसिडेंटली गोरी थी, और अमेरिकन गोरी थी, और वो उससे मुलाकात हुई। वो अपने खावंद के साथ बैठी हुई थी। वो खावंद उसका कराची से था, मुसलमान था। तो हमें तजस्सुस हुआ कि ये गोरी, और उसने हिजाब पूरा लिया हुआ था, और कहते हैं खैर उनसे बात हुई तो वो अग्री कर गए कि मेरे बेटे को वो घर आके पढ़ाएंगी, लेडी जो हैं, और कुरान मजीद की तालीम देगी उनको। तो वो जब वो छोटा सा स्कूल था उस ज़माने में, अब तो वो स्कूल बहुत बड़ा हो गया, और बल्कि उसके साथ मस्जिद भी हो गई बहुत बड़ी। तो वो घर आके पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। तो हमने तजस्सुस में उससे उसकी कहानी सुनना चाहिए कि वो कैसे मुसलमान हुई। तो उसने कहानी सुनाई कि न्यूयॉर्क में वो अपने ऑफिस जाती थी, और कई साल पहले की बात है। तो वो अपने ऑफिस जाती थी, तो जिस इंटरसेक्शन से वो गुज़र के अपने ऑफिस जाती थी, उस इंटरसेक्शन पे हमेशा हर रोज़ एक आदमी खड़ा होता था, और वो उसको आगे होके एक किताब उसको हवाले करता था, उसको देना चाहता था। तो ये हमेशा इनकार कर रहे थे। तो जो लोग जानते हैं, आप लोगों में बहुत से लोग जानते होंगे कि अमेरिका में या यूरोप में बहुत से इंटरसेक्शन, बिजी इंटरसेक्शंस पे लोग खड़े होते हैं जो अपनी दीन का, या जैसे क्रिश्चियन हैं या ज्यूज़ हैं या मुसलमान हैं, वो अपने अपने दीन का कोई पैम्फलेट या कोई बुक लोगों को फ्री देते हैं ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसी तरह ये आदमी भी आगे बढ़ के ये किताब इस लड़की को देना चाहता था। मैं नाम इसलिए ले रहा कि प्राइवेसी कंसर्न है, तो मैं नहीं चाहता कि ये नाम की तशहीर हो। मैंने क्योंकि उससे बात नहीं की कि मैं अपनी वीडियो में उसका नाम लूँगा या बताऊँगा उसको। तो
وہ آدمی اس کو بک دیتا تھا. وہ تقریباً ہر روز سیم اسٹوری ہوتی تھی. وہ آتا تھا بک دیتا تھا, یہ انکار کر کے چلی جاتی تھی. وہ آتا تھا بک دیتا تھا, یہ انکار کر کے آگے چلی جاتی تھی. تو کئی ہفتے گزر گئے, اس طرح ہوتا رہا. تو ایک دن اس نے پتہ نہیں بادل ناخواستہ اس نے وہ کتاب پکڑ لی, اور کتاب پکڑ کے اس نے سوچا کہ میں اب اس کو گھر جا کے پڑھوں گی. تو جو ہی اس نے کتاب پکڑی, اس آدمی نے اس کو بڑی خوشی سے اسمائل پکڑائی اور تھینک یو کہا, اور آدمی نے جلدی سے سڑک کراس کرنے چاہیے اور بھاگا سڑک کی کراس کرنے کے لیے. اور جو ہی وہ بھاگا تو دوسری طرف سے ایک بس آئی اور بس نے اس کو ہٹ کیا آدمی کو, اور وہ آدمی گرا نیچے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کی آنکھوں کے سامنے, اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور وہ ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا ہوا کہ میں نے اس سے کتاب پکڑی اور یہ بھاگا اور اس کی گاڑی کو بس نے ہٹ کیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. او مائی گاڈ, اس کو بڑا سخت شوق پہنچا, اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے لوگ کٹے ہوئے, ایمبولینس آئی, اس کی باڈی کو لے کے چلے گئے اور وہ بندہ مر گیا بیچارہ. تو یہ کتاب ہاتھ میں پکڑ کے چل پڑی. جب یہ گھر پہنچی تو اس نے اس کتاب کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا, اور وہ کتاب نے اس کا دنیا بدل دی. وہ کتاب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ قرآن مجید تھی. تو اس قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے وہ اس نے فیصلہ کیا یہ تو کمال ہے, یہ تو اس نے تو اس کا ذہن ہی بدل دیا. اور خیر اس نے اسلام قبول کر لیا. اسلام اس نے قبول کیا, اور وہ وہیں پہ اس کو ایک پاکستانی سے ملاقات ہوئی اور اس نے اس سے شادی کر لی. وہ انسیڈنٹلی کینیڈا موو کر گئے. یہاں آ کے انہوں نے ایک چھوٹا سا اسکول مدرسہ کھولا جو لوگوں کو اسلامی تعلیمات اور دوسری تعلیمات بھی جو یہاں کی کینیڈا کی لوکل ایجوکیشن ہے وہ بھی دیتے ہیں. اور وہ پہلے چھوٹا سا کھولا, اب کرتے بڑے ہوتے ہوتے وہ بہت بڑا اسکول ہو گیا ہے. اور ماشاء اللہ دیکھو وہ دونوں کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس ایک گوری عورت کو کیسے رستے پہ لے کے آئے اور اس کو ہدایت دی. تو اسی طرح دوسری جو کہانی ہے وہ بھی اس ایک گوری لڑکی کے متعلق ہے, لیکن اس کی تھوڑی سی کہانی زیادہ ٹریجک ہے, زیادہ ہولناک بلکہ کہنا چاہیے ہے. وہ اس طرح کہ وہ لڑکی گریس میں, یونان میں تھی, اور وہ اپنے ایک بک سٹور تھا وہاں جاتی تھی اس شہر کے بک سٹور میں. اور اس بک سٹور میں جب بھی وہ جاتی تو ایک شیلف کے آگے وہ ایک کتاب اس کے آگے گر جاتی تھی. وہ اٹھاتی تھی اور واپس شیلف پہ رکھ دیتی تھی. پھر وہ کچھ دنوں بعد جاتی یا ایک ہفتے بعد جاتی, ایگزیکٹلی سیم شیلف پہ وہ جب پہنچتی تو وہ کتاب اس کے آگے سے گر جاتی تھی اور وہ اٹھا کے واپس رکھ دیتی. اس طرح کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جب بھی وہ اسٹور میں جاتی, ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد یا مہینے بعد, ایگزیکٹلی اس شیلف پہ وہ کتاب اس کے آگے گر جاتی تھی. تو ایک دفعہ جب وہ کتاب گری تو اس نے وہ کتاب اٹھائی, اس نے کہا میں اس کو خرید ہی لیتی ہوں. کیا اس کو تجسس ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کتاب جب بھی میں آتی ہوں یہ میرے آگے گر جاتی ہے, اور اس نے وہ کتاب خرید لی. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کتاب قرآن مجید تھی. حالانکہ گریس میں اسلام کے خلاف بڑا سخت پروپیگنڈا ہے اور بڑا سخت رویہ اختیار کیا, اور ان کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اسلام کے لیے نفرت, بڑی سخت نفرت ہے اسلام کے لیے گریس میں. اور اس کی آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ سلطنت عثمانیہ نے, ٹرکس نے ان کے اوپر حکومت کی ہوئی ہے, اور وہ ایک ان کے ساتھ جنگ رہی ہے, اور ایک بڑا ہسٹوریکلی وہ ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں. تو وہ گریس میں بڑا سخت اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی ہے اور ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے. اینی وے وہ لڑکی کتاب لے کے آئی تو وہ اس نے گھر آ کے وہ کتاب پڑھی اور اس کو شوق جلد فردر پیدا ہوا. اس نے اور کتابیں اسلام کے متعلق پڑھنا شروع کیں, لیکن وہ اپنے کمرے کے اندر بند ہو کے پڑھتی تھی کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ یہ میرے گھر والے کو پتہ چل گیا کہ میں یہ قرآن پڑھ رہی ہوں یا اسلام کے متعلق پڑھ رہی ہوں تو وہ تو بڑا سخت ریئیکشن ہوگا اور وہ مجھے بہت برا بھلا کہیں گے اور ڈانٹیں گے یا ماریں گے. تو وہ کمرے میں بند ہو کے پڑھتی تھی. تو وہ پڑھتے پڑھتے آخرکار اس کا دل پکا ہو گیا کہ اس نے اسلام قبول کرنا ہے. تو وہ اس نے دل میں اسلام قبول کر لیا.
اس نے مسلمان ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، جو جو کچھ بھی ہے، اور لیکن دل ہی دل میں اس نے کسی کو ظاہر نہیں کیا. تو اسی طرح ایک دفعہ پڑھ رہی تھی کمرے میں بیٹھ کے وہ کتاب، تو اس کا بھائی انٹر ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہ پڑھ رہی ہے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہی ہو، میں تمہیں کافی عرصے سے نوٹ کر رہی ہوں، تو تم کمرے میں بند ہو کے ہر یہ پڑھتی رہتی ہو، یہ کیا پڑھ رہی ہو. تو اس نے اس سے چھپانا چاہا، لیکن بھائی نے اسے پکڑ لیا، دیکھ لیا. تو اس نے کہا یہ تو قرآن مجید ہے، تم کو قرآن پڑھ رہی ہوتی، تو یہ کیوں پڑھ رہی ہو، یہ کیا یہ. تو اس نے سختی کی، اس نے کہا آئندہ میں تمہیں کبھی نہ دیکھوں یہ کتابیں پڑھتے ہوئے، اور اس نے ساری اس کی کتابیں لے گیا. تو کچھ عرصے بعد، کچھ عرصہ گزرا، تو پھر اس نے دیکھا کہ وہ پھر پڑھ رہی ہے. وہ اپنے ماں باپ کو بھی لے آیا، اس لڑکی کے ماں باپ کا بھی، مطلب کہ وہ دونوں بہن بھائی تھے، تو اپنے ماں باپ کو بھی لے آیا، اور انہوں نے خوب اس کی ڈانٹ ٹپک کی اور بڑا اس کو برا بلا کہا، مارا بھی، اور انہوں نے بڑا کہا، اس سے سختی کی کہ آئندہ تم اس کمرے سے نکلنا نہ، تم بند کر دیں، اور بڑا سختی کی. خیر وہ سختی تو ہو گئی، لیکن وہ لڑکی باز نہ آئی. ان گھر کے گھر والوں میں یہ بڑی تلخی رہی آپس میں، وہ لڑکی کو مارتے بھی تھے اور اس کے ساتھ ظلم بھی کرتے تھے، اور لیکن وہ لڑکی نے پکا کر لیا کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں اس سے ہٹنا نہیں. اب تو وہ بات پھیل گئی، اور وہاں پہ ایک یونان میں ایک گروپ ہے، آپ لوگ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے گولڈن ڈان. تو گولڈن ڈان جو ہے وہ بڑا مشہور ہے کہ وہ امیگرینٹس کو اور مسلمانوں کے بڑے سخت خلاف ہے. اور ان کے لیے مشہوری یہ ہے کہ وہ جب کسی کو پکڑ کے ظلم کرتے ہیں، تو وہ اپنی نشانی کے طور پہ اس کے چھاتی سینے پہ وہ ایک چاقو سے یا تلوار سے کاٹ دیتے ہیں، تاکہ ساری عمر کے لیے اس کے نشان رہے کہ گولڈن ڈان نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. تو وہ گولڈن ڈان والے اس کو کسی طرح پکڑ کے لے گئے، اور اس کے کوئی جنگل میں لے گئے، اور اس کے ساتھ بہت مار پیٹ کی، ظلم کیا، بہت مارا. شاید اس کے گھر والوں نے اس کو حوالے کر دیا اس کے. تو وہ درخت کے ساتھ باندھ کے انہوں نے اسی طرح اس کے یہاں پہ کاٹا چاقو سے یا تلوار سے، اور اس کو لہو لہان کر کے خون میں لت پت چھوڑ کے وہیں پہ جنگل میں اس کو چلے گئے. اور وہ سمجھے کہ اب یہ مر جائے گی، اتنا لہو پھیل گیا، اس کا بہہ گیا. تو وہ چلے گئے، اس کو باندھا ہوا تھا. تو وہاں سے گزر ہوا ایک آدمی کا جو بڑا شریف النفس تھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی پڑی ہوئی ہے، یہ خون میں لت پت اور بے ہوش پڑی ہوئی ہے. اس نے اس لڑکی کو کھولا، اس کو کھول کے وہ اپنے گھر لے گیا. اپنے گھر اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس نے اس کی برم پٹی کی، اور اس کو ہوش میں لایا. جب ہوش میں لایا تو اس نے اس کی کہانی سنی، اس کو بڑا ترس آیا اس پہ، اور لڑکی نے اس کو کہا کہ مجھے کسی طرح یہاں سے گریس سے نکال دیں، یونان سے نکال دیں، اور کسی دوسرے ملک بھیج دیں. انہوں نے اس کو ٹرکی بھجوا دیا، اور ٹرکی میں وہ چند لوگوں سے ملی، وہاں پہ بھی اپنی کہانی شیئر کی. تو وہاں پہ بھی ان کو بڑے ہمدرد لوگ مل گئے. تو انہوں نے لڑکی نے اس کو کہا کہ یہ کیونکہ ابھی بھی میرے فالو کر رہے ہیں، میرا پیچھا کر رہے ہیں گولڈن ڈان والے اور میرے گھر والے، تو یہ مجھے مار دیں گے، اور مجھے خدا کے لیے آپ کہیں دور بھیج دیں، ٹرکی سے بھی کہیں دور بھیج دیں، کسی یورپین کنٹری میں، یا کہ امریکہ یا کینیڈا میں بھیج دیں. تو انہوں نے لڑکی کے پاس کچھ زیور تھا، کچھ پیسے تھے، تو انہوں نے کہا یہ اس سے میری ٹکٹ کرا کے مجھے کہیں دور بھیج دیں. خیر انہوں نے کچھ مل ملا کے کوئی ایسا چکر چلایا کہ سیریا سے، شام سے ان کو کچھ رابطہ ملا کہ یہاں سے ان کو اس لڑکی کو جہاز سے بٹھا کے اس کو کینیڈا بھیجا جا سکتا ہے. تو وہ لڑکی کو انہوں نے سیریا میں پہنچا کے، وہاں سے انہوں نے اس کو کینیڈا کے لیے جہاز میں بٹھا کے وہ کینیڈا پہنچ گئی. کینیڈا میں ان کو امیگریشن والوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی کاغذات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی مجھے کسی نے بٹھا دیا جہاز میں، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں کینیڈا آ رہی ہوں، تو میں یہ کینیڈا پہنچ گئی ہوں، تو میرے پاس تو کوئی کاغذات نہیں. خیر امیگریشن والوں نے اس کی کہانی سنی، اور ان کو اس لڑکی کو ریفیوجی اسٹیٹس دے دیا. اس لڑکی نے یہاں پہنچ کے اپنی لائف شروع کی، اور اس کی ملاقات میری بیگم سے ہوئی، کیونکہ وہ جس کالج میں اس نے ایڈمیشن لی پڑھنے کے لیے، وہاں میری بیگم پڑھاتی تھی.
اور میری بیگم کیونکہ حجابی ہیں اس لیے اس کو زیادہ محسوس ہوا کہ اپنا دل کی بات ان سے کر سکتی ہے، تو انہوں نے اس لڑکی نے ان سے میری بیگم سے بات کی اور یہ کہانی سنائی، تو یہ کہانی اس طرح میرے تک بھی پہنچی۔ اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، دنیا جو مرضی کر لے، اس کے آگے جو مرضی روڑے اٹکا لے، لیکن ہدایت اگر اس کو ملنی ہے تو اس کو ملنی ہے، اور جس کو ہدایت نہ دینا چاہے تو اس کے آگے آپ رو پیٹ لیں، قرآن کھول لیں، حدیثیں کھول دیں، جو خانہ کعبہ کے آگے کھڑی کر دیں، اگر اس کو ہدایت نہیں ملنی اس کو نہیں ملنی۔ اور یہ ہم اپنی تاریخ سے بھی جانتے ہیں کہ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملنی تھی، اس کو نہیں ملی، وہ خانہ کعبہ کے اس مکہ میں رہ رہا تھا، خانہ کعبہ میں اس کا آنا جانا تھا، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی تھی۔ اور جس کو ہدایت دینی ہے اللہ تعالیٰ ہر صورت دے دیتا ہے۔ تو میرا صرف سے کہانی تھی چھوٹی سی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، میں بھی آپ کو انشاءاللہ اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھوں۔ اللہ حافظ۔